अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज के स्पेशल व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे नौजवान से जो लॉ का स्टूडेंट है, यूके में रहता है और उसकी वजह से काजी फाइज ईसा वक्त का फिरौन घुटनों में सर दुबा करके छुप के भागा। ये नौजवान जिसकी वजह से नवाज शरीफ अपनी जायदाद बेच करके नॉर्वे शिफ्ट होना चाहता है। इस नौजवान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने यानी कि सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने यूके की हाई कोर्ट में केस कर रखा है। इस नौजवान के खिलाफ इंटीरियर मिनिस्टर बयानात देता है कि इनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स को ब्लॉक किया जाएगा। देखते हैं कि हुकूमत इस नौजवान को खामोश करवा पाती है या फिर ये नौजवान नवाज शरीफ के घर के बाहर चोर चोर के नारे लगाता हुआ हमें फिर से नजर आएगा। बात करते हैं शयान अली के साथ। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शयान अली यूके से। थैंक यू सो मच शयान, मुझे वक्त देने के लिए अली ज़ई व्लॉग्स को। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अली भाई। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे तो काफी बातें पूछनी है। काफी अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं किसी वक्त आपके साथ लाइव करूं और लकीली आपके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और आपने मुझे वक्त आज ही दिया, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपको पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से लोग, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे अक्सरियत है, 90% लोग खान साहब के साथ, और जब आप खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके हक के लिए एहतजाज करते हैं या फिर मुल्क को लूटने वालों से आप सड़क पे खड़े करके उनसे सवाल पूछते हैं, तो बड़े दिलकश मनाजर होते हैं पाकिस्तानियों के लिए। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है जो आपको धमकियाँ दे रहा है, आपके ऊपर केसेस बना रहा है। ये जो रजीम बैठी हुई है फार्म 47 की गवर्नमेंट, इसकी तरफ से आपके ऊपर केसेस किए गए हैं यूके के अंदर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए यूके के अंदर? देखिए, ये जो अभी धमकियां दे रही है, जो ने एहतजाज किए हैं, काफी अरसे से हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि जो यूके है, यूके में हमारा कानूनी हक होता है एहतजाज करना, और यूके एक डेमोक्रेसी है। यूके में एहतजाज एक और पूरी दुनिया में एक एहतजाज जो होता है वो डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एहतजाज चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, वो अकाउंटेबल होल्ड करता है कि हुकूमत या कोई भी सियासतदान या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल फैसले जो करते हैं वो जो अवाम है वो उनको अकाउंटेबल होल्ड करे। तो जो अभी ये पाकिस्तानी हुकूमत धमकियां देती है, आई डोंट थिंक कोई बैकिंग इनकी है बाय लॉ। आई डोंट थिंक ये कुछ कर सकते हैं लीगली एज फार एज इट इज टू डू विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि यूके में अगर हम देखते हैं जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन आ रहे हैं यूके में। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी फिर से बोलता हूँ, यूके में जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ये जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है यूके के कानून के अंदर जब 1919 में ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हो जाता। और उसका जो आर्टिकल 10 और 11 होता है, आर्टिकल 10 होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकती हो, जो भी आपका व्यू है आप वो बोल सकते हो, ये आर्टिकल 10 है। जो आर्टिकल 11 होता है वो फ्रीडम राइट टू असेंबली होता है, ये जो गैदरिंग्स होती है, जो एहतजाज होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक कानून, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ह्यूमन राइट्स एक्ट का, इस पे 2 आर्टिकल्स है जो हमें कंप्लीटली क्लीन चिट दे रही है, क्योंकि जो हमने किया है वो कानूनी है और वो हमारा आईनी हक है यूके में। अच्छा शयान, इसमें एक क्वेश्चन और है कि आई मीन कर्ज करना किसी को, जैसे कि उस दिन हमने देखा कि काजी के ऊपर लानतें भेजी गई, लोगों के बहुत ज्यादा नारे थे कि लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। इस तरह की चीजों को नेगेटिवली आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है? आपको यूके के कानून के मुताबिक इस तरह कहना किसी को, यू थिंक कि ये आपके अगेंस्ट जाएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज की डेट तक मैंने पर्सनली कभी कोई गाली पब्लिक में नहीं दी है, ना कोई रिकॉर्ड है मेरी गाली देने का। आप देख सकते हैं, वीडियो को भी देखें, मैं बोल रहा हूँ शेम ऑन यू काजी रिलीज इमरान खान। ये आर्टिकल 10 के अंदर होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो अभी लानत कह रही है, ये भी आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो थिंक करे कि वो क्या कर रही है, क्योंकि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंडर आ रहा है। अगर कोई कह रहा है फॉर एग्जांपल कर्स यू काजी, ये भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंडर आएगा अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने केस परस्यू किया, क्योंकि एचआरए के आर्टिकल 10 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है। ये यूके है, यहाँ जो भी दिल होता है बोल सकता है बंदा। यहाँ तो किंग चार्ल्स है, किंग चार्ल्स सेकंड या थर्ड, जो भी, वो उनके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रही होती है, उनको कुछ नहीं होता है। तो क्या आप बताए किंग चार्ल्स से ये बड़ा है काजी? अच्छा, आपके ऊपर मरियम औरंगजेब ने हाई कोर्ट यूके के अंदर केस कर दिया है
اور وہ اس وقت سینئر منسٹر ہے پنجاب کی، اور ان کا آپ کو پتہ ہے یو کے اندر بھی حکومت ہے پاکستان میں مریم کے چاچا کی، مریم کی ہے مطلب ہے کہ فارم 47 کی. تو یہ نہیں لگتا آپ کو کہ یہ پورا زور لگائیں گے وہاں پہ لائرز ہائر کر کے آپ کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے آف کورس یہ کافی پریشر ڈال رہے ہیں میرے اوپر، اور میں اس اسپیسیفک کیس کی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کیس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. مطلب میں اس کیس کو کورٹ پہ بھی ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور آگے جا کے ٹرائلز کی بھی اس کیس کے بارے میں ہوئے گی. لیکن پریشر آف کورس ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے ریزسٹ کرنے کا. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ پریشر ڈال رہی ہے. یہ سینئر منسٹر کو جس کے بارے میں آپ نے بات کی، اورنگزیب، یہ بھی سینئر منسٹر ہے پی ایم ایل این کی. اور یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ میرا کتنا کرٹیسزم ہے پی ایم ایل این کے بارے میں، کتنے میں نے احتجاج کیا ہے پی ایم ایل این کے لیڈر کے خلاف، نواز شریف. تو آف کورس پریشر تو آئے گا، آف کورس پریشر تو obvious بات ہے کہ وہ تو آنا تھا. ابھی بات ہے کہ ادھر I crumble under the pressure اور I resist، اور میں چوز کروں ریزسٹ کرنا، کیونکہ میں نے جو بھی آج کی ڈیٹ تک کیا ہے، میں نے اپنا قانونی حق، سیاسی حق اور آئینی حق استعمال کیا ہے، اور میں نے کوئی آج کی ڈیٹ تک لا نہیں توڑا ہے، اور جو بھی میں نے کیا وہ یو کے کا آئین فل پروٹیکشن اس کی دیتا ہے. اوکے اچھا، یہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ صحافی یہ وقار ستی ٹائپ کے جو پے رول پہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ظاہر سی بات ہے ان کو پلاٹ بھی مل رہے ہیں اب اور ان کو پیسے بھی دی جا رہے ہیں. وہاں کی جو منسٹر ہیں انہوں نے تو کل پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہم نے تو بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، چینلز کو اتنا پیسہ دیا ہے. 3200 پلاٹ مریم نواز دے رہی ہے، یعنی کہ 32 ارب روپیہ اس وقت پاکستان کے صحافیوں کے اوپر لگا رہے ہیں. البتہ دوسری طرف پی آئی اے 10 ارب میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. یہ لوگ آپ کی تصویریں لگا کر کے آپ کا پرسنل ڈیٹا ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور محسن نقوی جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں پاسپورٹ بلاک کرنے کی اور یو کے میں آپ کے خلاف کارروائی کرنے کی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ان کے خلاف بھی یو کے اندر کچھ کیس کریں یا لیگل ایکشن لے سکتے ہیں ان کے خلاف، جو آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یا جو آپ کی پرسنل انفارمیشن کو پبلک میں لیک کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف آپ کا کوئی ہے پلان؟ ابھی میں پھر سے آپ کو یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جو میرا پرائیویٹ انفارمیشن بیسکلی لیک کر رہی ہے، جو اسپریڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میں ابھی پھر سے آپ کو ذرا قانونی طور پہ یو کے کا بتاتا ہوں، کیونکہ یہ کافی ابھی مطلب اسپریڈ بات ہے میرے بارے میں کہ میں بیرسٹر کی اسٹڈیاں کر رہا ہوں. میں ابھی ایل ایل بی کے سیکنڈ ایئر میں ہوں یو کے میں. تو میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں. یہ جو بیسکلی اس کو ڈاکسنگ کہتے ہیں، یہ جو پرائیویٹ شیئر کرتے ہیں. اور یو کے کا جو قانون ہے میلیشیس کمیونیکیشنز ایکٹ 1990 کے سیکشن 1 کے اندر یہ بریچ ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن ایکٹ 2003 کا بھی یہ بریچ ہے. تو جو یہ ڈاکسنگ کر رہی ہے یہ کمپلیٹ وائلیشن آف انگلش لا ہے. اور میں پھر سے ریفر کروں گا، جو کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے، جو آئینی لا ہوتا ہے یو کے کا، وہ ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 ہوتا ہے. آرٹیکل 8 ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی. یہ ڈاکس کر رہی ہے، یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، یہ بریچ آف پرائیویسی ہے، اور یہ یو کے آئین کے بھی خلاف ہے یہ جو کر رہی ہے، جو ڈاکسنگ وغیرہ کر رہی ہے. ابھی جب محسن نقوی کی بات آتی ہے یہ ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ محسن نقوی ایک انٹیریئر منسٹر آف فورن گورنمنٹ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے. اس میں انٹرنیشنل لا کو دیکھنا پڑے گا. جو آرٹیکل 19 آف آئی سی سی پی آر ہے اور یو این ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، وہ بیسکلی اس کو کلاسیفائی کرتی ہے جو محسن نقوی کر رہی ہے ایز ٹرانس نیشنل ریپریشن. یہ پاسپورٹس کینسل کرنا، جو گھر والے اغوا کر دیتے ہیں کنٹری آف اوریجن میں، جو بیسکلی کیسز کر دیتی ہے، جعلی کیسز، یا دھمکیاں دیتی ہے کہ شناختی کارڈ کینسل، ایسے ویسے، جو ابھی چھپا بھی نہیں رہے، لٹرلی پریس کانفرنسز ہولڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم شناختی کارڈ کینسل کریں گے، پاسپورٹ کینسل کریں گے. علی بھائی یہ لٹرلی ٹرانس نیشنل ریپریشن کے انڈر آتے ہیں، انڈر دی یو این ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور آئی سی سی پی آر، اسپیشلی آرٹیکل 19 آف آئی سی سی پی آر. You sound completely a lawyer, man. Good luck to you for that. اچھا اب مجھے ایک انٹرسٹنگ بات بتائیں. دیکھیں ہم پچھلے کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی رہتے ہوئے
کہ جن لوگوں پہ پریشر آیا اور انہوں نے پریشر کو بہت سارے لوگوں نے ان کو اس کو فیس نہیں کر سکے اور سٹیپ بیک کر لیا. کچھ لوگ خاموش ہو گئے, پارٹی چھوڑ دی, کچھ لوگوں نے خان کے خلاف استعمال ہو گئے. ریسنٹ ایگزامپل ہمیں اس وقت امینڈمنٹ جو ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی سینیٹرز اور ایم این ایز وغیرہ بھی. تو اب آپ کے اوپر پریشر تو بہت ہائی لیول کا ہے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ ہو گئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. نواز شریف کی بیٹی جو ہیں وہ اپنے جو ہیں آگے انہوں نے ماؤتھ پیس رکھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے کام کروا رہی ہے, چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو یا یو کے اندر ان کے جو لوگ ہیں. لیکن ڈائریکٹ پیچھے سے آرڈرز تو اسی کے ہیں, خواہش اسی کی ہے کہ اس کو فکس کرو, اس نے ہمارا جینا آرام کیا ہوا. میں نے تو یہاں تک خبر سنی تھی کہ نواز شریف گھر بیچ کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے یورپ کے کسی اور کنٹری میں. دا ریزن بیکاز آف دا اوورسیز پاکستانی جو اسے گھر کے سامنے سے 4 سال تک چور چور کے نعرے لگاتے رہے. تو ایسے میں تو رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے یار شیان یہ بتاؤ, اگر یہ آپ کے حوالے سے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے حالات ٹف ہو جائیں وہاں پر, اور آپ کو یہ کہیں کہ ہم سے معافی مانگو, سٹیپ بیک کرو, اور آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنے کی, کبھی بھی پروٹیسٹ نواز شریف کے حوالے سے نہ کرو, تو اس میں آپ کا کیا پوائنٹ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اللہ نہ کرے ایسے حالات بنتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہو گے؟ بہت ٹائم سے کہہ رہی ہے, جنہوں نے کیسز کیے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کیا ڈیمانڈز ہے؟ کہہ رہی ہے میں ریزسٹ کر رہا ہوں, میں ایچ اینڈ ایوری ایلیگیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں کھڑا ہوں, میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. ان کو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں بہت لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن ان کو ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ پنگا لیا جس کو یو کے کا لا آتا ہے, ایک ایل ایل بی کا لا اسٹوڈنٹ. میں ڈرنے والا نہیں, میں ڈٹ کے خراب ہوں, کیونکہ اگر میں ابھی بیک ڈاؤن کروں گا, میں معافی مانگ لوں فار ایگزامپل, تو پھر میں پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کے آگے جھکنا پڑے گا. ہمارے دیکھیں جو عمران خان ہے وہ کیسے ایک آئیکن آف ریزسٹنس بنے ہوئے, ایک آئیکن آف ہوپ بنے ہوئے, آئیکن آف ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہے. میں ہر وقت جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے, جو بھی جلسے ہوتے ہیں, میں ان میں یہ کہتا ہوں عمران خان نے کیا اوور 400 days اڈیالہ جیل میں گزار لی ہے, انہوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی, تو ہم کیوں ہار مانے؟ کرے کیس اور کرے, 10,000 کیسز اور کرے, ہم فائٹ کریں گے, ایچ اینڈ ایوری کیس کو ہم فائٹ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ یہ یو کے اور یو کے میں لیگل فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ لیگل فیس ہوتی ہے. یا تو لائر سے بس بات کرنے کے وہ دے دیتے ہیں 1,000 پاؤنڈ بل, لیکن ہم پھر بھی فائٹ کریں گے, کیونکہ ابھی یہ نہ ہم کرتی ہے یہ ایکٹیویزم پیسوں کے لیے, نہ ہم کوئی زیادتی فائدے کے لیے کرتی ہے. ایکٹیویزم کی لٹرل ڈیفینیشن یہی ہوتا ہے کہ بے لوس کام کرتے ہیں, بینیفٹ آف دا پیپل. تو ان کی ڈیمانڈ تو obviously یہی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں, ان کی یہ خواہش ہے پی ایم ایل این کی, میں پیچھے ہٹ جاؤں, ہاتھ کھڑے کروں, اور بیسکلی جو بھی ہے ان کے کالے کرتوت ہے یہ ان کو. اچھا شیان, اس میں ایک نیریٹو بنایا گیا سوشل میڈیا پر قاضی کے ساتھ جو ہوا اس حوالے سے نا, کہ اخلاقیات کا جنازہ اور لوگ اس کو لانتے دینا ہے نا, اور پاسپورٹ بلاک کرنا, اور پھر بڑے بڑے ارسطو آ کر کے کھڑے ہو گئے جنہوں نے پاکستان میں فاشزم کے اوپر تو ایک لفظ نہیں بولا. میں تو اس حوالے سے ایک مختصر سی چیز کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو 25 کروڑ کا عوامی لیڈر ہے, اس کے اگر گربان پہ ہاتھ ڈال کر کے اس کو دھکے مارے جا سکتے ہیں نا, تو اخلاقیات کا جنازہ تو وہیں پہ ختم ہو گیا تھا میرے حساب سے. اب اگر کوئی پاکستان میں ان لوگوں کے جو خاص کر غدار ہیں اس قوم کے, ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹے گا بھی نا, تو میں مذمت نہیں کروں گا, ان کی, کیونکہ جب عمران خان کے گربان پہ ہاتھ ڈل گیا نا, تو پھر قاضی کیا بیچتا ہے خان کے سامنے, قاضی کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں ابھی میں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا, جو لوگ آج مورل پولیس بنے ہوئی ہے, جو کہ سخت مذمت کرتی ہے, جو قاضی کے خلاف ہو یا اٹیک وغیرہ ایسے جو نان سینس کہہ رہی ہے کہ اٹیک ہے, پہلی بات یہ اٹیک نہیں ہے, یہ یو کے میں اس کو احتجاج کرتی ہے, اور یہ پیسفل احتجاج تھا. تو ذرا آپ کی ذرا لا بک آپ کھول کے دیکھ لیے, آپ کا پاکستانی ہے, جب پنجاب پولیس ہمارے گھر میں ریڈ کر لے گی اور مجھے ٹارچر کر کے معافی منگا لے گی کہ میں مذمت کرتا ہوں, ایسے ویسے جو بھی ہے اسکرپٹ دیتی ہے. دوسری بات ہے کہ جب انہوں نے خواتین کے ساتھ انہوں نے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹا تھا, جب انہوں نے بچوں کو اغوا کیا تھا, جب انہوں نے مردوں پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ کی تھی, جب انہوں نے ربر بلٹ شوٹ کی تھی, جب انہوں نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسے گھسیٹا تھا, جب انہوں نے عمران خان کی وائف کو بشرا عمران خان کو انہوں نے ود آؤٹ اینی ریزن کے لیے انہوں نے انکارسریٹ کیا تھا, تب یہ ماڈل پولیس کی در تھی. جب ہزاروں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ اتنے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے تھے, گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے تھے, جن کی کوئی ریزننگ بھی نہیں تھی, صرف ایک ریزن تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے سپورٹر ہے,
تب یہ مورل پولیس کی رہتی مذمت. جب کوئی قانونی احتجاج کرتا ہے تب ایک دم وہ مذمت کرتی ہو. نہ ہم کبھی مذمت کریں گے اس چیز کی ایز لانگ ایز قانونی احتجاج جو قاضی فائز کے خلاف ہوا ہے. قاضی فائز بالکل ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کو بیک لیش آج کل ہو رہا ہے, کیونکہ جب وہ سیٹ پہ تھے اگر وہ اچھے فیصلے کرتے تو عمران خان جیسے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے. آپ دیکھیں اوورسیز کمیونٹی صرف نہیں پوری دنیا میں whether they're British, whether they're Australian, پوری دنیا میں عمران خان کی ریپوٹیشن کہ he is an honest man. What is happening to him is wrong. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن قاضی فائز کے ساتھ آپ دیکھیں پوری اوور آل جو دنیا ہے اپارٹ فرام دا ٹاؤٹس سب کہہ رہے ہیں جو ان کے خلاف ہوا ہے he deserved it. اوکے شیان, اسٹے اسٹرانگ. اینڈ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے قاضی یا اس جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت, آئین, کانسٹیٹیوشن اور عوام کے خلاف کام کیا, وہ اگر دوبارہ سامنے آتے ہیں پروٹیسٹ کریں گے ان تمام پریشرز کے باوجود اور ان کی دھمکیاں اور ان کی کوششوں کے باوجود آپ سٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں, وہاں سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے؟ دیکھیے اگر ہم پیچھے ہٹ جائے کیونکہ یہ ڈرائے دھمکائے گھر والوں کو اٹھائے ایسے یہ نان سینس کرے کیسز کرے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیونکہ عمران خان اکیلے نہیں کر سکتے. عمران خان نیڈز آر ہیلپ, عمران خان نیڈز آر سپورٹ. اور ہم صرف ابھی سوشل میڈیا تک نہیں رہ سکتے, ہمیں ابھی ایکٹیو ہونا پڑے گا, ہمیں احتجاج کرنے پڑے گی, ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنے پڑے گی. سو وی مسٹ اسٹینڈ فار عمران خان, فار پاکستان. اینڈ عمران خان کا جو ویژن ہے نیا پاکستان کا, سو وی مسٹ ٹیک اے اسٹینڈ. جو مرضی ہے پریشر ڈالے, ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہے گے ایک بہتر پاکستان کے لیے. تھینک یو سو مچ شیان, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اسٹے اسٹرانگ. Thank you so much, Ali. Thank you. تھینک یو.